चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज आई स्पीक हमारा मुल्क 3 फ्रंट्स पे सफ़र कर रहा है। नंबर 1, देयर इज़ इमेंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। नंबर 2, देयर इज़ a great degree of economic uncertainty in the country as we stand on the brink of bankruptcy. And as if these two were not enough, a climatic catastrophe has encapsulated the country such that 1/5 to 1/3, that is around 20 to 33% of the country, is submerged under flood water. इन तीनों का जो combined impact है, that impact is more than the impact जो कि इन तीनों को अगर isolation में लिया जाता और उनका impact देखा जाता उससे ज़्यादा है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि the sum is greater than its parts. So 1 plus 1 plus 1 is not giving me 3 here. 1 plus 1 plus 1 is giving me maybe 9 or something of that sort. तो इन तीनों का impact जब totality में, togetherness में देखा जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बड़े नाजुक सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। और हमें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुल्क दिया है, हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और 14 अगस्त पे हम ये मिली नगमा तो गा रहे होते हैं, वतन की मिट्टी गंवा रहना, अजीम तर हम बना रहे हैं। हम बना तो नहीं रहे हैं अजीम तर, हम तो इस मुल्क को हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद तनज़्ज़ुली की जानिब धकेलते जा रहे हैं। अल्लाह हमसे हिसाब लेगा इस मुल्क का कि तुमने इस मुल्क के साथ क्या किया। और सीरियसली हम बहुत बुरा फंस जाएंगे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे इस चीज़ का हिसाब लेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस मुल्क की सही मानों में कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। खैर, कुछ दिन पहले हुआ यूँ कि मैं यूट्यूब पे था तो मुझे एक बहुत फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर की एक वीडियो नज़र आई जिसका टॉपिक कुछ यूँ था, पाकिस्तान फ्लड्स, अल्लाह का अज़ाब या बेसिक मिसमैनेजमेंट। मैंने वीडियो देखी नहीं क्योंकि मैंने उन पर्टिकुलर यूट्यूबर साहब की चंद और वीडियोस देखी हैं, तो मुझे इस बात का आइडिया है कि उन्होंने इस वीडियो में क्या कहा होगा। उन्होंने ये कहा होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब नहीं है, एंड ये कि लोग इसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब करार दे रहे हैं ताकि हुक्मरान जो हैं अपनी इन कैपेबिलिटीज़ से सरफ़ नज़र कर सकें। ठीक है, उनका ये क्लेम होगा मेरे ख़्याल में कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब नहीं है, बल्कि ये हमारी जो सालों की मिसमैनेजमेंट है उसकी कल्मिनेशन है बुनियादी तौर पे। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद मुझे एक आलिम साहब की यूट्यूब पे वीडियो दिखी। मैंने वो भी नहीं देखी, वाज़े रहे, बट दैट वीडियो वाज टाइटल्ड इन अ वे एज इफ़ वो इस वीडियो का जवाब हो। तो इससे मुझे ये बात और ज़्यादा पुख्ता हो गई कि मोस्ट प्रोबेबली इन इन्फ्लुएंसर साहब ने जो वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने यही क्लेम किया होगा कि ये जो सैलाब आया हुआ है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब नहीं है। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, उनका जो आइडिया होगा ये वीडियो बनाने के पीछे वो ये होगा कि हम इस फ्लड को अल्लाह का अज़ाब करार दे के हाथ पे हाथ धरे ना बैठ जाएं, और हम कहीं ऐसा ना हो कि ये कह के कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब है, हम आइंदा के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने से, आइंदा के लिए अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करने से अपने आप को बरी ज़िम्मा ना समझने, उन्होंने इस सोच के तहत ये वीडियो बनाई होगी। मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट उन साहब को देता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज़ कि क्या इसे मिसमैनेजमेंट कह के कम्प्लीटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गुस्से का मैनिफेस्टेशन करार देने से इज्तिनाब करना, क्या ये मुनासिब है? Is it right to say that this flood by no means is a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala? I don't think so. Basically, इस चीज़ को, इस फ्लड को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब करार ना देने में एक बड़ी एक नुक्ते की बात है जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें,
جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ان یوٹیوبر صاحب نے، ان انفلوئنسر صاحب نے جو یہ ویڈیو بنائی، ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم کہیں اسے اللہ کا عذاب دے کے حکمران جو ہیں، بنیادی طور پہ حکمران اینڈ دیگر جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز پہ لوگ ہیں، وہ اسے اللہ کا عذاب قرار دے کے یا اللہ کا عذاب قرار دینے میں اسے اپنے لیے کوشن نہ بنا لیں، اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا نہ کرنے کا جسٹیفیکیشن نہ بنا لیں. ٹھیک ہے، ان کی یہ نیت ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب قرار دیتے ہیں نا باس، تو میں اور آپ بھی اس عذاب کے لیے رسپانسبل ہو جاتے ہیں. گویا کہ اس کلیمٹی کو عذاب قرار نہ دینا از اے وے جس کے تحت ہم، میں اور آپ، گویا کہ اپنے کندھوں سے اس فلڈ کی رسپانسبلٹی کو برش آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے جی، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے، تو اب ضروری ٹھہرتا ہے کہ اس بارے میں غور کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عذاب ہماری طرف متوجہ کیوں ہوا. اینڈ پھر یہ ضروری ٹھہرے گا کہ میں اور آپ انفرادی طور پہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے ایسے کیا کیا کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ایسا ناراض ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خطرناک کلائمیٹک کلیمٹی ہمارے اوپر بھیج دی آن ٹاپ آف پولیٹیکل اینڈ اکنامک انسرٹنٹیز. تو اگرچہ اس کو عذاب قرار نہ دینے میں ہمارا بلیم جو ہے یہ حکمرانوں کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، لیکن the thing is کہ جب آپ نے اس کو عذاب قرار نہیں دیا اینڈ ٹوٹلی اسے مس مینجمنٹ کہہ دیا، تو دس از بیسیکلی اے وے جس سے ہم ایٹ پرسنل لیولز اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو رسپانسبل نہیں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم اپنے ذاتی طور پہ اعمال میں اگر غور کریں تو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ باس ہم رسپانسبل تو ہیں، کافی بڑی حد تک ہم رسپانسبل تو ہیں. مور آن دیٹ لیٹر انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال ایک بات تو یہ آ گئی کہ اس چیز کو عذاب قرار نہ دینے کے پیچھے جو پہلا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی، کہ ہم بھی رسپانسبل ہو سکتے ہیں اس کے آنے میں، اس فلڈ کے آنے میں. میں کراچی میں بیٹھا ہوا ایک آدمی، ایک لڑکا بھی رسپانسبل ہو سکتا ہے. ہم یہ رسپانسبلٹی چونکہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ عذاب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر عذاب قرار دیا جائے تو ہمیں اپنے آپ کو بھی اس کا قصوروار ٹھہرانا پڑے گا، جو کہ ہم ہیں ایکچولی. اینڈ آئی ول کم ٹو دیٹ لیٹر آن. دوسرا ریزن جس کی وجہ سے ہم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب قرار نہیں دینا چاہتے وہ یہ ہے کہ ہماری عذاب کی انڈرسٹینڈنگ فلاڈ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تب ہی ہو سکتی ہے جب کہ وہ کمپلیٹلی انیکسپلیکیبل ہو. فار ایگزامپل آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہو، فار ایگزامپل آسمان سے آگ برس رہی ہو، فار ایگزامپل شکلیں مسخ ہو جا رہی ہیں، جیسے بنی اسرائیل وغیرہ میں ہوا تھا نا کہ بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. تو ہم اس طریقے کی چیز کو عذاب سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ باس اتنے سال جو یہ بیسک مس مینجمنٹ چلتی آئی ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہی تھا. کیوں؟ باس ذرا غور فرماتے ہیں. ایک حدیث ہے جو کہ ہم میں سے ہر کسی نے ہی سنی ہوتی ہے اور ہم اکثر مرتبہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اعمالکم اعمالکم، جیسے اعمال ویسے حکمران. ہے نا یہ حدیث؟ یہ حدیث یہی تو بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو برے حکمران عذاب کے طور پہ تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کو مسلط کیا گیا تھا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں تو حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے تھے، مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر دیگر اسرائیلی آ گئے تھے، بنی اسرائیلی آ گئے تھے سارے کے سارے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اسرائیلی حکومت میں بڑی کلیدی پوزیشن رکھتے تھے اینڈ کہا جاتا ہے کہ ان کو بادشاہ بھی بنا دیا گیا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کی بدعمالیاں آئیں جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ہاتھ سے دوبارہ مصر کی حکومت نکلی.
فرعون آیا اور اس نے ان کے اوپر ہر طرح کے انسانیت سوز مظالم ڈھانا سٹارٹ کر دیے. تو باس سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے، یہ مس مینجمنٹ بھی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو مینیفیسٹ کرنے کا طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اتنے سالوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے انسنسیئر، انکیپیبل اینڈ انکمپیٹنٹ قسم کے لیڈرز بھیجے جو کہ اس بیسک لیول مینجمنٹ کو بھی سر انجام نہ دے پائے. اینڈ دس کلمینیٹڈ ان دیز فلڈس. تو یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ مس مینجمنٹ اینڈ اللہ کا عذاب یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دو ڈائمیٹرک اینڈز نہیں ہیں، بلکہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے یہ ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب ہی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. اینڈ اس مس مینجمنٹ کی مینیفیسٹیشن یہ فلڈز اینڈ ان کی ڈسٹرکشن ہے. تو باس دوسری بات یہی ہو گئی کہ ہماری عذاب کی انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہے. پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ ہم اسے عذاب کیوں نہیں ماننا چاہ رہے، تاکہ ہم اپنے کندھوں کو بلیم سے فری رکھ سکیں اور یہ بلیم ایکسکلوسیولی ان لوگوں کے کندھوں پہ ٹرانسفر کر سکیں جو کہ حکمران ہیں، جو کہ ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جو کہ ان پوزیشنز آف پاور میں ہیں جہاں پہ یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے تھے ٹو پریونٹ دا فلڈس. فار ایگزامپل بلڈنگ آف ڈیمز یا پریونٹنگ پیپل فرام بلڈنگ ہاؤسز ایٹ دا ریور بینکس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دوسری بات کیا ہو گئی؟ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہماری عذاب کی انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے یہ کوئی الگ شے ہے اللہ کے عذاب سے. یہ کوئی الگ شے نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہی ہے کہ ہم اتنی بیسک لیول کی مینجمنٹ کو انجام نہیں دے پائے. ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، ہماری عوام کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بھائی دریاؤں کے کنارے پہ گھر نہیں بنانے ہیں. سوات میں جو مینلی ڈسٹرکشن آئی ہے گھروں کی وہ اسی وجہ سے آئی ہے کیونکہ لوگوں نے دریا کے کمپلیٹ کنارے پہ گھر بنا لیے تھے. اب بارش آئی، دریا ایکٹیو ہوا، گھر ٹوٹ کے بہہ پڑے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی ہی مینیفیسٹیشن ہے. تیسرا ریزن جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو عذاب قرار نہیں دینا چاہ رہے ہیں، یہ تیسرے ریزن کی جو ابتدا ہوتی ہے یہ آج سے تقریباً کچھ 1200 سال پہلے جا کے ہوتی ہے، جب اسلام میں ایک گروہ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا معتزلہ. معتزلہ واز دس گروپ جو کہ گریک فلاسفی سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا، بہت زیادہ امپریس تھا. اینڈ واٹ دے ڈیڈ واز دیٹ دے ٹرائیڈ ٹو conform Islamic teachings with the Greek philosophy. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انبیاء کرام کے معجزات کا انکار کر دیا یا ان معجزات کی ایسی عجیب و غریب تشریح بنا کے پیش کی، ایسا اس کو ریشنل، مطلب ان کو اتنا توڑ مڑوڑ کے انٹرپریٹ کر کے ایک ریشنل لک دینے کی کوشش کی گویا کہ کوئی معجزہ تھا ہی نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھا پا رہا ہوں. فار ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، اس کا انکار کر دیا. یہ کہا کہ نہیں، یہ بیسیکلی میسمرزم تھا، گویا کہ یہ کہہ دیا جائے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا انکار کر دیا. کیوں؟ بیکاز یہ لاجیکلی بیٹھتا نہیں ہے. دس از سم تھنگ ٹوٹلی آؤٹ آف دا بلو. معجزہ ہے نا یہ، تو ظاہر ہے کیسے بیٹھے گا لاجیکلی. اس کا انکار کر دیا. تو معتزلہ جو تھے، ایز آئی سیڈ، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ گریک فلاسفی سے انسپائرڈ ہونے کی وجہ سے اسلام کی ایسی تشریحات کیا کرتے تھے جو کہ بہت ڈفرینٹ تھیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سپر نیچرل قسم کی پاورز ہیں ان کی نفی کر دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہی جو معتزلی فکر ہے یہ بر صغیر میں آئی سر سید احمد خان کے تھرو. اور سر سید احمد خان نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اسی طریقے سے معجزات کا انکار کیا. فار ایگزامپل سر سید احمد خان اس بات کے منکر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. سر سید کہتے ہیں
کہ حضرت مریم علیہ السلام معاذ اللہ شادی شدہ تھیں، ان کے شوہر تھے جن کا نام تھا یوسف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم اور یوسف سے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تمام معجزات کا سر سید نے انکار کیا ہے، اور یہی چیز آج کے زمانے میں ہمیں مسٹر جاوید احمد غامدی اور ان کے فالوورز میں نظر آتی ہے. لہٰذا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا انکار کر دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں میں زندہ اٹھائے جانے کا اور اس وقت زندہ ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، دجال کا انکار کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس سب کے سب کا یہ جو پورے کے اچھا، اور آج کل جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جتنا مٹیریلسٹک ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر چیز کو، اینڈ آج کی جو سائنس ہے وہ ہر چیز کو ان کی مٹیریل کازز کی جانب ٹریس کر رہی ہوتی ہے. یہ کرنا غلط نہیں ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے لیول پہ اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو یہ مٹیریل اسباب بھی اپنانے ہیں، اینڈ ہر چیز کے مٹیریل کازز کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن اس معتزلی سوچ نے، جو کہ آج بھی موجود ہے، coupling it with the science of today and our دوری from religion، اس کو کیا کہیں گے، our distancing away from religion and our distancing away from our connection with God، اس سب کے سب کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم cause اینڈ ایفیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایفیکٹ اینڈ اس کی مٹیریل کازز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے مٹیریل اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والا ایک مسبب الاسباب بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی. لہٰذا ہم اگر فلڈ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم فلڈ کے پیچھے ہونے والے صرف مٹیریل کازز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مٹیریل کازز پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، جو کہ اگر ہم سے ناراض نہ ہوتا تو وہ یہ مٹیریل کازز ہی پیدا نہ کرتا that resulted in this flood. یہ تیسرا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم اس فلڈ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب قرار دینے سے کتراتے ہیں. تو اب جب یہ تین ریزنز ہو گئے جن کی وجہ سے ہم اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب قرار نہیں دے رہے، حالانکہ ان ریالٹی اتنی بڑی کلائمیٹک کلیمٹی کا آنا along with ملک کا ایک پولیٹیکل کرائسس میں ہونا، ایک اکنامک کرائسس میں ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے. پلس جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے اپنے اعمال کا جائزہ لیں تب تو یہ بات اور زیادہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہے. ذرا غور فرمائیں، کیا ہمارے اعمال صحیح ہیں؟ کیا ہماری نمازیں صحیح ہیں؟ من حیث القوم اگر دیکھا جائے، کیا ہماری نمازیں صحیح ہیں؟ ہم ایک مسلم میجورٹی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں میجورٹی نماز نہیں پڑھتی. انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے، یہ میجورٹی نماز نہیں پڑھتی ہے یہاں پہ. ہم اپنے دیگر ڈیلنگز میں کیسے ہیں؟ چلیے پہلے حقوق اللہ کی بات کر لیتے ہیں. اکثر مرتبہ لوگوں کی زکاتیں بچی ہوتی ہیں، نہیں ادا کر رہے ہوتے بھائی، زکاتیں آبلیگیٹری ہے، نہیں دے رہے. اسی طریقے سے بد نظریاں چل رہی ہیں، میوزک سنا جا رہا ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے روز بروز، اور کیا کیا گنوایا جائے، کیا کیا گنوایا جائے، یہ ساری کی ساری کہانیاں چل رہی ہیں. حقوق اللہ تو پھر اللہ شاید معاف کر دے، حقوق العباد میں ہم کتنا برا ہیں بھائی. وی آر چیٹس. ہم کہتے ہیں حکمرانوں کو کرپٹ کہتے ہیں، ہم بھی کوئی کم کرپٹ نہیں ہیں. ہم چیٹس ہیں. ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم دھوکہ دہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے حق مار رہے ہوتے ہیں، اپنی جابس پہ ٹائم پہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں، اپنے کام مکمل نہیں کر رہے ہوتے، مکمل ڈیلیجنس کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ سارے کے سارے کام تو کر رہے ہیں نا باس. قوم شعیب پورے کی پوری قوم کو اس جرم میں تباہ کر دیا گیا کیونکہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے. کیا ہم نہیں مارتے؟ کیا ہمارا سبزی والا اپنے اس پین کے نیچے جس میں وہ سبزی کا وزن کرتا ہے اس کے نیچے پتھر نہیں لگایا ہوا ہوتا اس نے زیادہ وزن کرانے کے لیے، زیادہ وزن دکھانے کے لیے؟ ہوتا ہے نا. کیا ہمارے پیٹرول سٹیشنز پہ میٹرز کو تیز نہیں کر دیا گیا ہوتا؟ یا آپ جب اس سے 500 کا پیٹرول ڈالنے کو کہو تو وہ 410 کا 480 کا ڈال رہا ہوتا ہے، اسی لیے ہم 510 کا پیٹرول ڈالنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے.
ہوتا ہے نا یہ سب کچھ، ہم تو خود چیٹس ہیں. اور جب پرانی قومیں ان حقوق العباد میں کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، تو بھائی ہم کون سے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر ان تمام کے تمام برائیوں کے ہونے کے باوجود کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا؟ سر بالکل آئے گا. اچھا اب یہ سوال کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مطلب اگر یہ اللہ کا عذاب ہے، تو اس میں تو ایسے بھی بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں جو کہ یہ سب نہیں کرتے تھے، جو کہ بہت آنیسٹ تھے، نمازیں وغیرہ بھی ادا کرتے تھے، مر گئے اس سیلاب کی وجہ سے. تو اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے تو یہ لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے، سمپل سا جواب اس کا یہ ہے، علمی جواب یہ ہے کہ جب دنیاوی طور پہ عذاب آتا ہے نا، تو وہ فرق نہیں کرتا، نیک اور برے میں فرق نہیں کرتا دنیاوی طور پہ. ہاں دینی اعتبار سے قیامت کے دن وہ شخص جو ہے اس کے لیے یہی بظاہر عذاب جو ہے یہ اس کے درجات میں بلندی کا سبب بن جائے گا. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی ہے زید، who is very honest, who doesn't cheat، نمازیں پوری ادا کرتا ہے، صدقات ادا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس سیلاب میں ان کا انتقال ہو گیا، زید صاحب شہید ہو گئے. تو قیامت کے دن ان کا یہ شہید ہونا ان کے درجات میں بلندی کا سبب بنے گا. دنیا میں تو جو عذاب ہے یہ نیک اور برے میں فرق نہیں کرے گا، لیکن قیامت میں اس میں فرق بالکل ہو جائے گا. تو یہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے بے گناہ بھی مارے جا رہے ہیں. دنیا میں ہو جائے گا ایسا، کیونکہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو وہ پورے کے پوری قوم کو دیکھتے ہوئے آتا ہے، اینڈ ایکسیپشنز جو ہیں وہ اس میں کاؤنٹ نہیں کر رہی ہوتی. لیکن جو ایکسیپشنز ہیں قیامت کے دن ہاں وہ بچ جائیں گی، بالکل بچ جائیں گی. تو یہ جو میں نے پوری کی پوری بات کی، اس سے ٹیک ہوم میسج باس صرف اتنا ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. یہ اللہ کا عذاب ہے، ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے حقوق اللہ میں کوتاہی اب نہیں کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ہمیں اپنی جو ڈیلنگز ہیں ان ڈیلنگز کو صحیح کرنا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ان ڈیلنگز کو صحیح کریں، جو کہ ہم اتنے عرصے چیٹنگ کرتے آئے ہیں، لوگوں کے حق مارتے آئے ہیں، ہمیں اس چیز کو صحیح کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا میں یہ بات کلیریفائی کر دوں دوبارہ سے کہ اس سب کے سب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو رسپانسبلٹی نہیں لینی. انہیں بھی رسپانسبلٹی لینی ہے، انہیں بھی آئندہ کے لیے ایسا لانگ ٹرم لائحہ عمل بنانا ہے کہ اس طریقے کی کلیمٹیز اگر آئیں تو آئندہ ان کے امپیکٹ کو منیمائز کیا جا سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری رسپانسبلٹی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کی وجہ سے اللہ کی یہ ناراضگی ہمارے اوپر متوجہ ہوئی ہے، اینڈ مستعدی سے اس اللہ کو راضی کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.